अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है जुलाई की 12 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये वक्त अफ़गान फोर्सेस के आगे बढ़कर अपने मुल्क का दिफा करने का है। अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इतवार को फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को गहरी तशवीश के साथ देख रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तालिबान अफ़गानिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी अफवाज सदर जो बाइडन की इनखला की पॉलिसी के तहत तेज़ी से वतन वापस लौट रही हैं। तालिबान हमलावरों ने दावा किया है कि मुल्क का तकरीबन 85% इलाका उनके कंट्रोल में है। इस दावे में मुबालगा आरई का इम्कान हो सकता है, ताहम पेंटागन के तर्जुमान ने इस बात को मुस्तरद नहीं किया कि 1,30,00,000 अफगान शहरी तालिबान के कंट्रोल में रह रहे हैं। 1 करोड़ अफगान शहरी हुकूमत के कंट्रोल वाले इलाके में आबाद हैं, जबकि 90 लाख ऐसे इलाकों में रिहाइश पजीर हैं जिनके कंट्रोल के लिए कशमकश जारी है। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बावजूद अमरीकी कमांडर्स इस काबिल होंगे कि वो दीगर ममालिक में मौजूद अपने अड्डों पर रहते हुए अफगान फोर्सेस को मुशावरत फराहम कर सकें। ताहम अमरीका और नेटो अफवाज का ज़्यादातर हिस्सा पहले ही अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर चुका है और इनखला का ये अमल अगस्त के आखिर में मुकम्मल हो जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान में जंग की क़यादत करने वाले अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर पीर को कमान से दस्तबरदार हो रहे हैं, जो मुल्क में जारी तवील जंग के खात्मे की एक अलामती कार्रवाई होगी। अफगान सदर के मुआविन वहीद उमर ने खबरदार किया है कि अगर अफगान सियासतदान और सिविल राइट्स के सरगर्म कारकुन मुत्तहिद न हुए और अफगान जमहूरिया के साथ खड़े न हुए तो हुकूमत के ख़त्म हो जाने का ख़तरा मौजूद है। वहीद उमर ने, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के लिए सदारती मुआविन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्टरेट के सरबराह हैं, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि अफगान हुकूमत ने फ़ौजों की वापसी के आलमी फ़ैसले का एहतराम किया है और अब यह अफगान हुकूमत और अवाम का फ़र्ज़ है कि ख़ुद अपने मुल्क का दिफा करें। वॉइस ऑफ अमेरिका के सीनियर नुमाइंदे जेफ सेल्डन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमरीका और इत्तेहादी अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर रही हैं, जबकि मग़रिबी ओहदेदार दहशतगर्दी के ख़तरात से निमटने की तैयारियां कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़तरात इस इम्कान के पेश नज़र हैं कि अलकायदा और दाइश जैसी अस्करियत पसंद तंजीमें अफ़गानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हो सकती हैं। उनके बकौल अलकायदा के अब भी सैकड़ों जंगजू अफ़गानिस्तान भर में मौजूद हैं, जबकि दाइश के अफ़गानिस्तान के अंदर इत्तेहादी ग्रुप इस्लामिक स्टेट खुरासान की अददी क़ुव्वत इससे थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इंटेलिजेंस और इंसानी इमदाद के इदारों से वाबस्ता ओहदेदारों का कहना है कि इसके इम्कानात कम हैं कि दोनों ग्रुप कोई कार्रवाई करें और अपने आप को अफ़गानिस्तान से बाहर से उड़ान भरने वाले अमरीकी बमबार तैयारों या ड्रोन हमलों का आसान हदफ बनवाएं। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द गिरोहों अलकायदा और दाइश खुरासान का इन्हिसार तालिबान पर होगा, जिनके कंट्रोल वाले अज़ला में इजाफा हो रहा है। तालिबान के जंगजुओं ने अफ़गानिस्तान के वस्ती शहर गजनी का घेराव कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक जंगजू मकामी शहरियों के घरों में दाखिल हो गए हैं और शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई का सिलसिला जारी है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अफ़गानिस्तान के शहर गजनी की कौंसिल के रुकन हसन रज़ाई का कहना है कि शहर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अफ़गानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में भी अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं, जहां रिवायती तौर पर तालिबान मजबूत पोजीशन में रहे हैं।
افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے دعویٰ کیا ہے کہ قندھار میں صورتحال مکمل طور پر فورسز کے کنٹرول میں ہے، جہاں حالیہ چند روز کے دوران طالبان کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اب تک طالبان کسی بھی صوبے کے دارالحکومت پر قبضہ نہیں کر سکے ہیں، تاہم وہ شمالی علاقوں کے بعد اب کابل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار کے اطراف میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جاری لڑائی کے باعث بھارت نے قندھار میں موجود اپنے قونصل خانے سے بھارتی عملہ وطن واپس بلا لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ قونصل خانے میں تعینات تمام اسٹاف کو وقتی طور پر بھارت واپس بلا لیا گیا ہے۔ بھارتی نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق قندھار کے قونصل خانے سے لگ بھگ 50 اراکین پر مشتمل سفارتی عملے کو بھارتی ایئر فورس کے طیاروں کے ذریعے بھارت واپس بلایا گیا۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس ہفتے کابل میں امیگرنٹ ویزا کے لیے انٹرویوز کی بحالی کا اعلان کیا ہے، تاکہ دستاویزات کے اعتبار سے اہل درخواست دہندگان کے لیے اس عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ امریکی چارج افیئرز راس ولسن نے ٹویٹس کے ایک سلسلے میں کہا کہ اسپیشل امیگرنٹ ویزا یا ایس آئی وی نے 1500 سے زیادہ ایسے افغانوں کی امریکہ آ کر بسنے میں مدد کی ہے جنہوں نے امریکہ کے لیے وفاداری سے اور اکثر بڑے خطرات مول لے کر خدمات مکمل کیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایس آئی وی کی درخواستوں کو آگے بڑھانے کے لیے سخت کام کر رہے ہیں اور اپریل سے اب تک 1600 سے زیادہ لوگوں اور ان کے اہل خاندان کو انٹرویوز کر چکے ہیں۔ اب یہ عمل پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر ان کی گہری نظر ہے۔ اگر افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تب بھی اس کے اثرات پاکستان پر نہیں پڑیں گے، کیونکہ ملک کی افغان پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تاہم ماہرین افغانستان میں شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو پاکستان کے لیے تشویشناک امر قرار دے رہے ہیں۔ افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم کے ایک علاقے سے 2 ہفتے قبل اغوا کیے جانے والے 6 ملازمین میں سے ایک کی گولیوں سے چھلنی لاش سوموار کی صبح ملی ہے۔ حکام کے مطابق ہلاک کیے جانے والے شخص کا تعلق پنجاب صوبے کے ضلع اوکاڑا سے ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اس ہفتے ایک نجی موبائل کمپنی کے ٹاور کی تعمیر پر کام کرنے والے 16 مزدوروں کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ بعد میں 10 کو چھوڑ دیا گیا اور 6 میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا۔ 5 مغویوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں، خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم رضاکاروں اور صحافیوں کی جانب سے بھارت میں مسلم خواتین کی انٹرنیٹ نیلامی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور حکومت سے اس کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے ٹویٹر پر سلی ڈیلز کی ایپ پر 100 سے زائد مسلم خواتین کی تصاویر پوسٹ کر کے ان کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ تصاویر کے ساتھ ان خواتین کی نجی زندگی کی تفصیلات بھی ڈال دی گئی تھیں۔ یہ تفصیلات ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے لی گئی تھیں۔ مبصرین کے مطابق یہ کوئی حقیقی نیلامی نہیں تھی، البتہ اس کے توسط سے مسلم خواتین کی تضحیک و تذلیل کا ایک پہلو نکالا گیا تھا۔ اس سے قبل عید الفطر کے موقع پر بھی ٹویٹر پر متعدد مسلم خواتین کو آن لائن برائے فروخت کے زمرے میں ڈالا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر حالیہ دنوں میں امریکہ میں مختلف کاروباروں پر ہونے والے رینسم ویئر حملوں سے متعلق بات چیت کی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا جمعے کو ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کہنا تھا کہ انہوں نے پوٹن سے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کی توقع کرتا ہے کہ جب روس کے اندر سے رینسم ویئر آپریشن ہوگا، چاہے اسے ریاست کی پشت پناہی حاصل نہ بھی ہو، تو معلومات فراہم کرنے پر حملہ کرنے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر بائیڈن نے کہا کہ جمعے کو ہونے والی بات چیت مناسب طور پر تھی
اور وہ اس حوالے سے پر امید بھی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر روس کسی قسم کے اقدامات نہیں کرتا تو کیا اس پر کارروائی ہوگی، تو انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ دونوں سربراہان مملکت نے اتفاق کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ان کے رابطے جاری رہیں گے۔ روس نے رینسم ویئر حملے کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہونے والے رینسم ویئر حملوں کا تعلق روس کے مختلف گروہوں سے بتایا گیا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان کی حکومت نے کورونا کی تیزی سے پھیلنے والی بھارتی قسم ڈیلٹا کے کیس سامنے آنے کے بعد عید پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے سوموار کو اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی نئی اور خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے خیال میں کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر نظر انداز ہونے کی صورت میں پاکستان کو وبا کی چوتھی لہر کے مہلک اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ملک میں 31 مئی کے بعد مثبت کیسز کی شرح 4% سے تجاوز کر گئی ہے۔ حکام ملک میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں اور عوام سے SOPs پر عمل کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,382 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 1,980 میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 4.09% رہی۔ کورونا وائرس سے مزید 27 اموات بھی ہوئی ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 22,582 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مزید 895 کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں مجموعی اموات کی تعداد 4,08,040 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے متعدی امراض کے اعلیٰ ترین ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے اتوار کے روز ملک میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے بارے میں ملک میں جاری سیاسی اختلاف پر افسوس کا اظہار کیا۔ ABC کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے فاؤچی نے کہا کہ ہم سیاست کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فاؤچی نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ قدامت پسند، جن کا تعلق زیادہ تر ان امریکی ریاستوں سے ہے جنہوں نے گزشتہ نومبر کے انتخابات میں صدر بائیڈن کے بجائے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے تھے، شاٹس لگوانے سے ہچکچا رہے ہیں کیونکہ صحت کے ریگولیٹرز نے ویکسین کی صرف ہنگامی طور پر استعمال کی منظوری دی ہے اور ان کی مکمل منظوری ابھی باقی ہے۔ لیکن فاؤچی نے کہا کہ میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کی مکمل منظوری حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دستیاب ویکسینز ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، جس نے امریکی کچھ کمیونٹیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ فائزر نے کہا ہے کہ وہ اپنی کووڈ-19 کی تیسری ڈوز کے لیے وفاقی اختیار کی درخواست پر گفتگو کے لیے پیر کے روز صحت کے اعلیٰ ترین امریکی عہدیداروں سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فائزر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر بائیڈن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر نے تسلیم کیا ہے کہ یہ امکان قطعی طور پر موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں بوسٹر شاٹس کی ضرورت ہوگی۔ گزشتہ ہفتے فائزر نے زور دے کر کہا تھا کہ 12 ماہ کے اندر بوسٹر شاٹس کی ضرورت ہوگی، جس کے رد عمل میں صحت کے امریکی عہدیداروں نے کہا تھا کہ اس وقت ان شاٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتوار کے روز ڈاکٹر فاؤچی نے اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا، لیکن کہا کہ ایک اور شاٹ کی سفارش کرنا حکومت کے لیے ابھی بہت قبل از وقت ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں اتوار کو کورونا وائرس سے رواں سال کی پہلی ہلاکت ہوئی ہے، جو مقامی سطح پر متاثرہ کیس تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اتوار کو نیو ساؤتھ ویلز میں کورونا وائرس کے 77 نئے کیسز کی بھی تصدیق ہوئی ہے، جو رواں سال کے ریکارڈ کیسز ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر سڈنی کے اندر اور اس کے اطراف کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ سڈنی میں کورونا کیسز کی وجہ سے لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت نے اتوار کو کہا ہے
کہ چین کی سائنوویک ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے 600 سے زائد میڈیکل ورکرز کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وزارت صحت کے اپریل سے جولائی کی اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اس عرصے میں 6,77,348 طبی عملے کے افراد کو سائنوویک کی دونوں خوراکیں دی گئیں، جن میں سے 618 ایسے تھے جو کورونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ ایک نرس ہلاک ہوئی اور ایک اور طبی رضاکار کی حالت نازک ہے۔ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم اور مداحوں کا انتظار بس انتظار ہی رہ گیا اور 1966 کے بعد کسی ایونٹ کے فائنل میں پہنچنے والی انگلش ٹیم وہ کارکردگی نہ دکھا سکی جس کی اس کے مداحوں کو امید تھی، اور یورو کپ 2020 کے فائنل میں اٹلی نے انگلینڈ کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ایونٹ کے فائنل میں اٹلی کے گول کیپر جون لائجی کی شاندار کارکردگی انگلش مداحوں کی خواہشوں کے آڑے آ گئی اور انگلش ٹیم پینلٹی ککس پر میچ نہ جیت سکی۔ اٹلی نے انگلینڈ کو اس کے ہوم کراؤڈ کے سامنے پینلٹی ککس پر 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر دنیائے فٹ بال کے دوسرے بڑے ایونٹ کو دوسری مرتبہ اپنی نام کر لیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔